बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज करेंगे। सबसे पहले आज की हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग का नया तबल बच चुका है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान के खिलाफ नई चाल चली है और नई फौज भी ईरान के खिलाफ उतार दी है। क्या वाकई ट्रंप ईरान के ऊपर कब्जा करने के लिए जमीनी हमला करने जा रहा है? तफसीलात आपको बताएंगे। और फिर मुत्तहिदा अरब इमारात ने, दुबई ने ईरान पर बमबारी की है और ईरान ने बदला लेने का ऐलान कर दिया है। क्या वाकई अब ये जंग यूएई, इमारात और ईरान के दरमियान होने जा रही है? तफसीलात आपको बताएंगे। और ईरान ने मुत्तहिदा अरब इमारात के करीब एक तेल वाले जहाज पर हमला कर दिया है। आखिर समंदर में ये जंग क्यों चल रही है? तफसीलात आपके सामने आएंगी। अब तक 65 दिनों में ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी जंग कौन जीता है, कौन हारा है, नया इंकिशाफ सामने आ रहा है। इस वक्त ईरान और अमेरिका के दरमियान नई टेंशन शुरू हो चुकी है। कहने को तो सीज फायर चल रहा है, जंग बंदी चल रही है, लेकिन ये जंग बंदी नहीं है। ये बहुत बड़ी जंग है जो पसे पर्दा चल रही है। मसलन आप ये देख लें कि आबनाए हुर्मुज़ अभी तक बंद है। अमेरिका का नाम निहाद बाहरी मुहासरा भी चल रहा है। दुनिया में तेल नहीं जा रहा है, तेल की कीमतें महंगी हो रही हैं। और इसके अलावा दुनिया के अंदर जो आम लोग हैं वो महंगाई का शिकार हैं, क्योंकि आबनाए हुर्मुज़ से 25% दुनिया का तेल गुजरता है जो कि बंद पड़ा हुआ है। अब अमेरिकी सदर ट्रंप ने एक नई चाल चली है और नई फौज को नए टास्क दिए हैं। और वो चाल क्या है कि ट्रंप ने कहा कि ईरान को जबरदस्ती बाईपास करके जो जहाज समंदर में है उनको अब अमेरिका गुजारेगा। यानी दोनों तरफ अमेरिकी जहाज होंगे, अमेरिकी फौजी जहाज, उनके साथ मुहासरे के अंदर, हिसार के अंदर जो तेल वाले जहाज हैं, तिजारती जहाज हैं, उनको गुजारा जाएगा। ये अमेरिकी सदर ट्रंप ने ऐलान किया है और अपनी फौज को, यानी सेंटकॉम को, जो कि अमेरिकी फौजी इदारा है, उसको हिदायत दी है कि अगर ईरान ने कोई मुदाखलत की तो ईरान को मारा जाए। ये अमेरिकी सदर ट्रंप ने ऐलान किया है। लेकिन उसके बावजूद ईरान डट गया है। ईरान कहता है कि अमेरिका, तुम जोर जबरदस्ती से हमारी हुदूद से अपने जहाज नहीं गुजार सकते हो, अपने जहाजों को ले आओ, फिर हम देख लेते हैं उनके साथ क्या सलूक होता है। और हैरान कुन तौर पर जब ट्रंप ये ऐलान कर रहा था उस वक्त ईरान ने एक तेल वाले जहाज को टारगेट किया। वो तेल वाला जहाज जो ईरान की गाइडलाइंस को बाईपास कर रहा था, उसके ऊपर ड्रोन हमला हुआ है और उसमें आग भी लगी है। किसी बड़े नुकसान की इत्तला नहीं आई, लेकिन उस ऑयल टैंकर पर, जहाज पर हमला हुआ है। यह आज की बहुत बड़ी खबर है। और यह हमला बुनियादी तौर पर यूएई के करीब जो समुद्री पोर्ट है फुजैरा, उसके करीब, उससे तकरीबन 78 या 78 नॉटिकल माइल के करीब यह हमला हुआ है। तो ईरान ने धमकी लगाई है कि जो भी जहाज समंदर से अमरीकी मदद के साथ या अमेरिका के कहने पर गुजरेगा तो हम उसको निशाना बनाएंगे और वो जहाज यहां से आगे नहीं जा सकते हैं। तो अब अमेरिका ने अपनी तरफ से मुहासरा किया हुआ है कि ईरान का जहाज नहीं गुजर सकता है, और ईरान ने अमेरिका का मुहासरा किया हुआ है और उनके इत्तेहादियों का मुहासरा किया हुआ है। तो ये जंग हकीकतन जारी है और ये जंग खत्म नहीं हुई है बल्कि बढ़ रही है। अभी मेरे सामने एक और खबर मौजूद है। ईरान के जो वजारत खारजा के तर्जुमान हैं, उनका बयान मेरे सामने है कि अमेरिकी सदर ट्रंप जानबूझकर सफारतकारी को सबोताज कर रहा है और जानबूझकर मामलात को स्लो अंदाज में चला रहा है। और पसे पर्दा हमें पता है कि अमेरिका जंग की तैयारी जारी रखे हुए है और मुज़ाकरात या डील वगैरह को मंतकी अंजाम तक नतीजा खेज बनाने की कोशिश नहीं कर रहा है। ये ईरान की तरफ से ताज़ा तरीन अमेरिकी सदर ट्रंप की हालिया इक़दामात पर जवाब दिया गया है। इसके अलावा अमेरिकी सदर ट्रंप ने जो ईरान का एक बाहरी जहाज़ पकड़ने का ऐलान किया था, आज की खबर है, कुछ दिन पहले की ये बात है, जब ईरान का एक जहाज़ समंदर में से जा रहा था। कहा जाता है कि वो चाइना से कोई मिसाइलों का केमिकल मवाद ला रहा था जिस पर अमेरिका ने कब्जा कर लिया था। और अमेरिका ने कहा था, ट्रंप ने खुद कहा था कि हमें चीन की तरफ से एक ज़बरदस्त गिफ्ट मिला है और वो बुनियादी तौर पर ईरान के लिए बैलिस्टिक मिसाइलों का केमिकल था। तो वो जो जहाज अमेरिका ने पकड़ा था, उस जहाज के 22 जो अमले के अफराद थे, आज की खबर है कि उन्हें रिहा कर दिया गया है। अमेरिका ने ईरानी जहाज पकड़ा था, उस जहाज पर सवार जो अमले के 22 अफराद थे उनको पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया है। ये आज की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दूसरी तरफ एक और खबर यह है मारिफ की, ये इसराइली मीडिया की रिपोर्ट है, मारिफ उसकी ये रिपोर्ट है कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है और अब बाबुल मंदब को भी बंद करने की ईरान ने धमकी दी है। यानी एक तरफ है आबनाए हुर्मुज़ जहां से दुनिया का 20 से 25% तेल जाता है और सालाना 900 अरब डॉलर का तेल और गैस यहां से गुजरता है, उस आबनाए हुर्मुज़ को ईरान ने बंद कर रखा है। और अब जो बाबुल मंदब है जहां से दुनिया का 20% तिजारती रूट है, वहां से यमन के करीब, उस पर भी अमरीकी
امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جاریت کر کے ایران بھی اپنی حوثیوں کے ساتھ مل کر اسے بھی بند کرنا چاہتا ہے۔ تو معریف اپنی رپورٹ میں لکھتا ہے، اسرائیلی میڈیا جو کہ بہت زیادہ پڑھا جانے والا ڈیجیٹل میڈیا ہے، اس نے لکھا کہ یہ ایران کا جوا ہے۔ ایران جو کام کر رہا ہے ضروری نہیں کہ اس کے نتائج ایران کے حق میں ہوں، اور اب ایران کی ان حرکتوں کی وجہ سے دنیا نے متبادل روٹس کی تلاش شروع کر دی ہے۔ وہ متبادل روٹس کیا ہیں کہ جیسے سعودی عرب سے ترکی تک نئی ریلوے لائن بن رہی ہے جسے حجاز ریلوے لائن کا نام دیا گیا ہے، اسی طرح سے جو چائنا ہے وہاں سے یورپ تک سینٹرل ایشیائی ریاستوں سے گزر کر ایک نیا روٹ بن رہا ہے جس میں روس اور ایران کو بائی پاس کیا جائے گا۔ تو مستقبل میں آبنائے ہرمز سے دنیا کا تیل نہیں جائے گا، پائپ لائنوں سے تیل جائے گا، جیسا کہ سعودی عرب گزار رہا ہے، جیسے کہ UAE گزارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کیا یہ حقیقت ہے؟ معارف کی یہ جو رپورٹ ہے کیا واقعی یہ حقیقت پر مبنی ہے؟ ناظرین کرام، جو سمندری روٹس ہیں ان کا متبادل زمینی روٹس نہیں ہو سکتے۔ اگر سمندری روٹس کا متبادل زمینی روٹس بن سکتے تو آج دنیا کی 80% سے زیادہ تجارت جو ہے وہ سمندر سے نہ ہو رہی ہوتی۔ سمندری روٹس دنیا کے یہ قدرتی روٹس ہیں، یہ کائنات کو بنانے والی ذات یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا کے لیے یہ تجارتی روٹس ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ نہر سوئز کنال جو مصر کے پاس ہے، اس کو مصنوعی طور پر بنایا گیا۔ تو اگر سمندری روٹس کی ضرورت نہ ہوتی تو نہر سوئز کیوں بنایا گیا، جو کہ آج سے 150 سال پہلے بنایا گیا تھا؟ تو آج بھی دنیا میں سمندر کی خاصی اہمیت ہے۔ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آبنائے ہرمز کی ویلیو اب ختم ہو جائے گی، وہاں سے جہاز تیل کے نہیں گزریں گے، باب المندب سے بھی جہاز تیل کے نہیں گزریں گے۔ تو جتنا سمندری روٹس آسان ہیں، سستے ہیں، تیز ہیں، رفتار میں بھی اور باقی چیزوں میں بھی بہت زیادہ بھاری کنٹینرز اور سامان لاد کر بھیجا جا سکتا ہے دنیا میں کہیں پر بھی، اتنا آپ زمینی راستوں سے نہیں کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، متبادل روٹ ضرور بن رہے ہیں، لیکن یہ ایک طرح سے حقیقت کو جھٹلانے کی کوشش ہے جو معارف کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے۔ ایک اور بڑی خبر جس نے ایک ایران جنگ کو نیا موڑ دے دیا ہے، میرے سامنے ایران کا مشہور ٹیلی ویژن ہے IRIB، یہ ایران کا بہت مشہور ٹی وی ہے اور یہ سرکاری نیوز ایجنسی سمجھا جاتا ہے۔ اس کے اوپر ایک پروگرام کے اندر یہ بات کہی گئی ہے کہ متحدہ عرب امارات نے، یونائٹڈ عرب ایمریٹ نے 40 روزہ جنگ کے دوران امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران کے اوپر بمباری کی تھی۔ معراج جہاز جو UAE کے پاس ہیں اور ونگ لانگ جو کہ چائنیز ڈرونز ہیں وہ ایران کے اندر آئے تھے اور انہوں نے بمباری کی تھی، اور ونگ لانگ جو ڈرون تھے ان کو تو گرایا بھی تھا ایران نے۔ اس کے علاوہ جو F-16 جہاز ہیں یونائٹڈ عرب ایمریٹ کے پاس جو امریکہ سے لیے گئے تھے، ان کے اوپر جھنڈا نہیں تھا، علامت نہیں تھی، لیکن وہ جہاز بھی ایران کے اندر بمباری کے لیے آئے تھے۔ یہ خبر سامنے آ رہی ہے ایران کے مشہور سرکاری نیوز ایجنسی IRB ٹیلی ویژن کے اوپر، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یونائٹڈ عرب ایمریٹ نے ہمارے اوپر یعنی ایران کے اوپر بمباری کی ہے اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ مل کر، اب اس کا بدلہ یونائٹڈ عرب ایمریٹ سے لیا جائے گا، یہ ایرانی میڈیا پر کہا جا رہا ہے۔ کیا یہ درست ہے؟ ناظرین کرام، متحدہ عرب امارات کی ایران کے خلاف جنگ میں شمولیت پوری دنیا کے سامنے ہے۔ جیسے اسرائیل نے خود اعتراف کیا کہ ہم نے یونائٹڈ عرب ایمریٹ کو آئرن ڈوم ایئر ڈیفنس سسٹم بھیجا تھا اور اپنی فوج بھی یونائٹڈ عرب ایمریٹ میں بھیجی تھی۔ اور ابھی ایک اور خبر سامنے آئی 2-4 دن پہلے کہ جو آئرن بیم لیزر ٹیکنالوجی ہے، لیزر ٹیکنالوجی والا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اسرائیل کا، وہ بھی UAE کے اندر متحدہ عرب امارات کے اندر ڈپلوائے کر دیا گیا ہے، اور UAE کے اندر خاص طور پر فوجی مشن بھی اسرائیل نے بھیجا ہے۔ تو یہ ایک خطرناک ایسکیلیشن ہے، یعنی ایران اور متحدہ عرب امارات پڑوسی ملک ہیں، سمندر ان کے درمیان حائل ہے، اور حیران کن طور پر ایران سب سے زیادہ جو تجارت تھی وہ امارات کے ذریعے سے کرتا تھا ماضی میں۔ تو متحدہ عرب امارات ایک مین ہب تھا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ مین پلیٹ فارم تھا ایران کے لیے دنیا کے ساتھ ٹریڈ کا، لیکن اب وہ چیزیں ساری ختم ہو گئی ہیں۔ جتنا نقصان اس جنگ میں UAE کو ہوا ہے اتنا شاید کسی اور کو ہوا۔ 3 ملک ہیں جن کو سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے اس جنگ میں۔ ایران کو تو خود بھی ہوا ہے، ایران کے مقابلے میں جو امریکہ کے اتحادی تھے، جیسے کویت ہے، جیسے بحرین ہے، جیسے یونائٹڈ عرب ایمریٹ ہے، ان 3 ملکوں کو سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے۔ اور اب UAE کے اندر بھی معاشی کرائسس چل رہے ہیں، بہت سے سرمایہ کار اپنا پیسہ نکال کر سنگاپور لے گئے ہیں، اور گولڈ کا ایک مین مرکز تھا UAE، وہاں سے گولڈ نکال کر دنیا میں اب وہ سنگاپور چلا گیا ہے۔ تو بہت سی چیزیں ہیں جو اب چل رہی ہیں۔ اب ایران نے دھمکی لگائی ہے کہ اگر ہم پر دوبارہ حملہ ہوتا ہے تو ہم سب سے پہلے UAE کو ماریں گے۔ اب خبریں آ رہی ہیں، انٹرنیشنل میڈیا پر یہ رپورٹ ہوا ہے، فلائٹ ریڈار ٹریکنگ سسٹم سے ڈیٹا سے معلوم ہوتا ہے کہ امریکہ نے سب سے زیادہ جو اسلحے کے جہاز بھیجے ہیں یا اسرائیل بھیجے ہیں یا یونائٹڈ عرب ایمریٹ بھیجے ہیں، اور تیسرا ملک اردن ہے وہاں بھیجے ہیں۔ اور امریکہ کے جو جہاز ہیں جیسے
F-16 وہ بھی آئے ہیں, F-15 ایگل بھی آئے ہیں, اور اس کے علاوہ امریکہ نے جدید ایئر ڈیفنس سسٹم بھی لگایا ہے, اور پیٹریاٹ ایئر ڈیفنس سسٹم کا بھی ذخیرہ UAE کے اندر بھیجا ہے. اور حیران کن طور پر متحدہ عرب امارات کی جو حالیہ اقدامات ہیں, جیسے کہ اوپیک گروپ سے نکلنا, اوپیک تیل پیدا کرنے والا گروپ ہے, اور یہ تیل پیدا کرنے والا گروپ ہے ہر ملک کو, رکن ملک کو پابند کرتا ہے کہ تمہیں اس مقدار سے زیادہ تیل نہیں نکالنا. جیسے UAE ہے وہ 2.5 سے 3 ملین بیرل غالباً سالانہ نکالنے کا پابند تھا اوپیک کی وجہ سے, لیکن اب UAE نے کہا کہ ہم اس تنظیم کو ہی نہیں مانتے ہیں, اور یہ تنظیم سعودی عرب کی ماتحتی میں تھی. یعنی اپنے عرب اتحادیوں سے, سعودی عرب سے, اوپیک گروپ سے UAE نے علیحدگی کر کے گویا اسرائیل اور امریکہ کی جو طرفداری ہے یا ان کے بلاک میں شمولیت ہے اس کا اظہار کر دیا ہے. تو یہ خطرناک قسم کی موومنٹ ہے جو اس وقت مشرق وسطی میں چل رہی ہے. بہرحال ایک اور خبر آپ دیکھ لیں, امریکی صدر ٹرمپ اپریل کے مہینے میں 25 راتیں جاگتے رہے ہیں. یعنی یہ جو اپریل کا مہینہ گزرا ہے, اس حوالے سے ڈیلی بیسڈ کے نام سے ایک امریکی میڈیا ہے, اس نے ایک انویسٹیگیشن یہ دعویٰ کیا ہے رپورٹ میں کہ امریکی صدر ٹرمپ نے اپریل کے صرف 5 دن اپنے دی ٹروتھ نامی اکاؤنٹ پر پوسٹ نہیں کی رات کے وقت, باقی 25 دن وہ راتوں کو پوسٹیں کرتے رہے ہیں. یعنی رات 9 بجے سے, امریکی وقت کے مطابق رات 9 بجے سے صبح 6 بجے تک جو امریکی صدر ٹرمپ کی پوسٹیں ہیں وہ اپریل کے 25 دنوں میں مختلف اوقات میں ظاہر ہوئی ہیں, جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ٹرمپ راتوں کو سوتا نہیں ہے اور وہ راتوں کو پوسٹیں کرتا رہتا ہے, اور ایران کی جنگ کی وجہ سے وہ دماغی طور پر ٹھیک نہیں ہے. اگر ہم امریکی میڈیا کی تحقیقات کو دیکھیں تو ٹرمپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بسا اوقات شدید دھمکی والی جو پوسٹیں ہیں وہ خود لکھتا ہے, ٹائپ کرتا ہے, اور کچھ پوسٹیں اس کا عملہ بھی ٹائپ کرتا ہے. لیکن بہرحال یہ اب واضح ہو چکا ہے کہ ایران اور امریکہ کی جنگ کون جیتا ہے. یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں, خود امریکی پروفیسرز ہیں جیسے جان میرشائمر, پروفیسر رابرٹ اے پیپ, اور اس کے علاوہ امریکی صحافی ٹکر کارلسن, اور امریکہ کے سابق جو انسداد دہشت گردی کے چیف ہیں جوئے کینٹ, جو کہ ٹرمپ کے ساتھ بھی رہے ہیں, اور اس کے علاوہ امریکی میڈیا CNN, نیو یارک ٹائمز, وال اسٹریٹ جرنل اور دیگر جو امریکی میڈیا ہے وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ ایران جیت چکا ہے, امریکہ ہار چکا ہے. کیوں؟ امریکی صدر ٹرمپ کی وجہ سے آبرہ ہرمز بند ہے, دنیا کے اندر معاشی کرائسس ہے, اور امریکہ کے اندر انفلیشن بڑھ گیا ہے, اور امریکہ کے اندر لوگ ٹرمپ کی مخالفت کر رہے ہیں. نیگیٹو ریٹنگ ٹرمپ کی مسلسل چل رہی ہے, ٹرمپ نیچے گر رہا ہے, اور ٹرمپ جنگ کو نہ جیت سکا ہے اور الٹا نقصان کروا بیٹھا ہے, کیونکہ $100 بلین سے زائد کے ایرانی وزیر خارجہ کے مطابق اس جنگ میں امریکہ کا نقصان ہوا ہے. امریکی وزیر جنگ کہتا ہے کہ $25 ارب کا نقصان ہوا ہے, لیکن کئی ماہرین کہتے ہیں کہ $50 ارب سے زائد کا نقصان ہوا ہے. امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ کا دوسرا راؤنڈ عملاً شروع ہو چکا ہے. آج بڑا خطرناک دن رہا ہے کیونکہ ایران نے کئی جہازوں پر حملوں کا اعلان کیا ہے. سب سے پہلے آپ یہ خبر دیکھیں, ایران کی سرکاری نیوز ایجنسیز پر یہ رپورٹ نشر ہو رہی ہے, باقاعدہ ویڈیو جاری کی گئی ہے کہ ایران نے سمندر میں چلنے والے امریکی جنگی جہاز, جسے ڈسٹرائے جہاز کہا جاتا ہے, اس پر کروز میزائل مارے ہیں. یہ ویڈیو اور یہ خبر جاری ہوئی ہے ایرانی میڈیا پر, جس میں کلیم کیا گیا ہے کہ امریکہ کے بہت بڑے جنگی جہاز کو, جو کہ آبرہ ہرمز کی طرف بڑھ رہا تھا, ہم نے اسے وارننگ دی لیکن وہ باز نہیں آئے تو ہم نے اس پر میزائل مار دیے ہیں. یہ ایران کی طرف سے کلیم کیا گیا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں جو سینٹ کام امریکہ کا فوجی ادارہ ہے, اس نے ایک نئی پوسٹ جاری کی جس میں کہا گیا ہے کہ ہمارا ڈسٹرائر جہاز سمندر کے اندر موجود ہے اور آبنائے ہرمز سے جو جہاز پھنسے ہوئے ہیں ان کو نکال رہا ہے, ان کا محاصرے کے ساتھ ان کا حصار کر کے نکال رہا ہے. ہمارے کسی بحری جہاز کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے. یہ امریکی فوجی ادارے سینٹ کام کا دعویٰ ہے. لیکن آج کی ایک اور خبر یہ ہے کہ امریکہ جن جہازوں کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہے وہ جہاز نشانہ بن رہے ہیں. امریکہ جھوٹ بول رہا ہے کیونکہ جہاز نشانہ بن رہے ہیں. پہلے آپ یہ خبر دیکھیں کہ امریکہ نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے 2 جہازوں کو, کم سے کم 2 جہازوں کو آبنائے ہرمز سے نکالا ہے. یعنی ایران کی بندش کے باوجود, ایران کی دھمکی کے باوجود ہم نے آبنائے ہرمز سے 2 جہازوں کو کامیابی سے گزارا ہے. یہ امریکہ کا دعویٰ ہے. لیکن ایران کی تسنیم نیوز ایجنسی کلیم کر رہی ہے کہ یہ سراسر جھوٹا دعویٰ ہے. پچھلے چند گھنٹوں میں کوئی جہاز آبنائے ہرمز سے نہیں گزرا ہے. آبنائے ہرمز مکمل طور پر ایران کی گرفت میں ہے, قبضے میں ہے. تو اب دعویٰ کس کا سچا ہے؟ آپ یہ خبر دیکھیں. جنوبی کوریا کی سرکاری نیوز ایجنسی نے یہ کنفرم کر دیا ہے کہ آبنائے ہرمز میں آج ہمارے جہاز پر حملہ ہوا ہے اور ہمارے جہاز کے انجن روم کے اندر آگ لگ گئی ہے. یہ بات جنوبی کوریا کی سرکاری نیوز ایجنسی نے کنفرم کر دی ہے. اب جنوبی کوریا کا یہ جہاز دراصل امریکہ کے کہنے پر وہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا, لیکن ایران نے وارننگ دی تو وہ باز نہ آئے تو ایران نے اس کو ٹارگٹ کر دیا. یہ آپ دوسری خبر دیکھیں. الجزیرہ نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات کا ایک آئل ٹینکر تھا جس پر 2 ڈرون لگے ہیں اور ان 2 ڈرون کے لگنے سے جہاز کو کافی نقصان پہنچا ہے. تو یہ دوسری تصدیق ہے کہ جو الجزیرہ نے کی ہے اور انٹرنیشنل میڈیا پر بھی یہ کنفرم ہو چکا ہے
کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ ایران نے امریکہ کے کہنے پر جو جہاز گزرنا چاہ رہے تھے ان کو وارننگ دی، لیکن وہ جہاز نہ رکے سمندر میں اور انہوں نے اپنی روٹ نہ بدلا اور امریکہ کے ساتھ وہ چلتے رہے، تو وہ نشانہ بنے ہیں۔ یعنی کہ امریکی ڈسٹرائر جہاز اور جنوبی کوریا کا جہاز اور متحدہ عرب امارات کا جہاز، یہ 3 جہاز سمندر میں آج کے دن نشانہ بن چکے ہیں جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں۔ ممکن ہے اگلے چند گھنٹوں میں جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو مزید بھی کچھ جہازوں پر حملہ ہو چکا ہو۔ تو سمندر کے اندر امریکی صدر ٹرمپ نے اعلان کیا تھا کہ ہم نے فریڈم پروجیکٹ شروع کیا ہے، یعنی جہاز جو سمندر میں پھنسے ہوئے ہیں، تیل والے جہاز ہیں، تجارتی جہاز ہیں، بلک کیریئر ہیں، وہ جہاز ہم سمندر سے نکال رہے ہیں۔ ٹرمپ نے یہ اعلان کیا تھا، لیکن ناظرین کرام ایران کہتا ہے کہ آبنائے ہرمز ہماری گرفت میں ہے۔ جنرل امیر حاتمی، یہ ایران کے آرمی چیف ہیں، ارتش آرمی جو ایران کی روایتی فوج ہے اس کے چیف ہیں، انہوں نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر پوسٹ میں لکھا کہ 1 انچ پانی کا بھی امریکہ کو نہیں دیں گے، آبنائے ہرمز پوری ہماری گرفت میں ہے اور ہماری فوجیں تیار ہیں اور ہم اپنی زمین پر کسی بھی طرح سے امریکہ کو قبضہ کرنے نہیں دیں گے۔ امریکہ جو کرنا چاہتا ہے ہم تیار ہیں، ہم ہر منظر کے لیے تیار ہیں۔ امریکہ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کس طرح سے ہمارے ساتھ پنگا لے رہا۔ یہ ایران کے آرمی چیف کا بیان ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جو ایسکیلیشن ہے وہ کس حد تک خطرناک ہو چکی ہے۔ یہ میرے سامنے ایک اور خبر ہے، امریکی صدر ٹرمپ نے پوسٹ کی ہے اپنے دی ٹروتھ نامی اکاؤنٹ سے، جس میں ٹرمپ نے لکھا کہ ایران کی بحریہ ختم ہو چکی ہے، ایران کی ایئر فورس ختم ہو چکی ہے، ایران کا ایئر ڈیفنس سسٹم بھی تباہ ہو چکا ہے، ایران کا سپریم لیڈر بھی مارا جا چکا ہے، جبکہ امریکہ کا صدر بھی موجود ہے، امریکی فضائیہ بھی موجود ہے، امریکی نیوی بھی موجود ہے اور امریکہ کا ایئر ڈیفنس سسٹم بھی موجود ہے۔ اب یہ ٹرمپ اپنی فتح اور جیت کا اعلان کر رہا ہے اس پوسٹ کے ذریعے سے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ امریکہ کا ایئر ڈیفنس سسٹم تھاڈ وہ آدھے سے زائد ختم ہو چکا ہے، خود امریکی میڈیا کی رپورٹ ہے۔ پیٹریاٹ ایئر ڈیفنس سسٹم کا تقریباً 2000 کے قریب جو اس کے انٹرسپٹر میزائل تھے وہ استعمال ہو چکے ہیں۔ امریکہ کے پاس اسلحہ ختم ہو چکا ہے، یہ امریکی میڈیا کی رپورٹ ہے، اور امریکی بحریہ کو بھاری نقصانات پہنچے ہیں اور امریکی ایئر فورس کے کئی جہاز تباہ ہوئے ہیں۔ اب امریکی صدر ٹرمپ اپنے نقصانات کو چھپا کر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے صرف ایران کو نقصان پہنچا ہے۔ اگر ایران کی نیوی تباہ ہو گئی ہے تو آبنائے ہرمز کیسے بند ہے؟ یعنی اگر ایران کے پاس بحری فوج نہیں ہے تو یہ جو آبنائے ہرمز ہے 34 کلومیٹر کی، یہ بند کیوں ہے؟ آج تک آبنائے ہرمز سے امریکہ کے جہاز کیوں نہیں گزر سکتے ہیں؟ اور امریکہ یہاں سے تیل کے جہازوں کو کیوں نہیں گزار سکتا ہے؟ دنیا میں پھر تیل کیوں مہنگے ہیں؟ دنیا میں پھر تیل کی کمی کیوں ہے؟ اگر ایران کے پاس فوج نہیں ہے، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، تو یہ آبنائے ہرمز کیسے بند ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ محض دنیا کو بے وقوف بنانے کے لیے اس طرح کے بیانات جاری کرتا ہے۔ یہ آپ امریکی سیکرٹری خزانہ، جو امریکہ کا وزیر خزانہ ہے، بیسنٹ اس کا نام ہے، اس کا آپ یہ بیان دیکھ لیں کہ ایران آبنائے ہرمز پر قبضہ کر کے پوری دنیا کی معیشت کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ ہم تو آبنائے ہرمز کو کھلوا رہے ہیں، ایران نے آبنائے ہرمز حملہ کر کے بند کی ہے، ہم تو آبنائے ہرمز کو کھلوا رہے ہیں، لہٰذا چین بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہو جائے ایران کے خلاف اور مل کر آبنائے ہرمز کھلوائے، کیونکہ آبنائے ہرمز کی بندش سے چین کو بھی تیل نہیں مل رہا ہے۔ امریکی وزیر خزانہ نے یہ بھی کہا کہ ایران کے لیڈرز کو کچھ پتہ نہیں ہے، وہ غاروں کے اندر چھپے ہوئے ہیں، ان کو تو میدان کی گراؤنڈ کی سچویشن کا بھی علم نہیں ہے۔ اب آپ تصور کریں، ٹرمپ کہتا ہے کہ ایران کی فوج ختم کر دی، ایران کی فضائیہ ختم کر دی، ایران کا لیڈر مار دیا، لیکن آبنائے ہرمز بند ہے، آبنائے ہرمز کی وجہ سے دنیا کی معیشت تباہ ہے۔ یہ بات امریکی وزیر خزانہ آج ابھی تازہ ترین بیان میں اعتراف کر رہا ہے۔ تو آپ تصور کریں کہ ٹرمپ کتنا دنیا کے سامنے جھوٹ بولتا ہے اور مختلف طرح کی باتیں کرتا ہے۔ ایک اور بڑی خبر، آج کی سب سے خطرناک خبر میرے سامنے موجود ہے۔ دی ٹیلی گراف برطانوی میڈیا ہے، اس کی ایک رپورٹ ہے کہ ایران کی جو آبنائے ہرمز ہے، امریکہ اس پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، اور قبضہ کرنے کے بعد امریکہ کا جو اگلا پلان ہے، ٹرمپ کا جو اگلا منصوبہ ہے، وہ ایران کے اندر زمینی فوجیں اتارنا ہے۔ زمینی طور پر ایران میں فوجیں اتار کر جو خفیہ اہداف ہیں، منصوبے ہیں، ان کو پورا کرنا ہے۔ وہ کیا اہداف ہیں؟ ایران کی حکومت کو گرانا، ایران کا افزودہ یورینیم چرا لینا، ایران کے جوہری پروگرام کو مکمل تباہ کر دینا، ایران کے بیلسٹک میزائل کو ختم کر دینا، اور اسی طرح سے جو ایران کے مختلف طرح کے اہم ترین تیل کے کنویں ہیں ان پر قبضہ کر لینا۔ تو دی ٹیلی گراف نے بتایا کہ پہلے مرحلے میں ٹرمپ نے ایران کو آزمانا شروع کیا ہے آبنائے ہرمز پر قبضہ کرنے کے لیے، تبھی تو ٹرمپ نے فریڈم پروجیکٹ کے نام سے آبنائے ہرمز میں نیا آپریشن شروع کیا ہے۔ جب یہ کامیاب ہو جائے گا تو اگلا مرحلہ ہوگا ایران کے اندر فوجیں اتارنے کا، تو ٹرمپ اس کی طرف بھی بڑھے گا۔ یہ برطانوی میڈیا دی ٹیلی گراف کی رپورٹ ہے۔ ایک اور بڑی خبر کہ UAE نے اعلان کیا ہے کہ ہم نے 4 کروز میزائلوں کو انٹرسپٹ کیا ہے۔ جی ہاں، متحدہ عرب امارات کی طرف سے یہ بیانات میرے سامنے موجود ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے کہا ہے کہ جو 4 انٹرسپٹر ہیں، وہ جو 4 کروز میزائل تھے ایران کی طرف سے آنے والے، ان کو انٹرسپٹ کر لیا گیا ہے، اور UAE نے اپنے شہریوں کو میزائل خطرات کی وجہ سے شیلٹرز میں، پناہ گاہوں میں بھی رہنے کا کہا ہے۔
جی ہاں، متحدہ عرب امارات نے اپنے شہریوں کو کہا ہے کہ میزائلوں کے خطرات ہیں، لہٰذا شہری شیلٹرز کے قریب رہیں اور دور نہ ہو۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جنگ چل رہی ہے، یہ جنگ کا آغاز ہے۔ میزائل کہاں سے آئے ہیں؟ ایران نے مارے ہیں۔ کس کو مارے ہیں؟ دراصل وہ جہاز جو امریکہ کے سمندر میں یو اے کے قریب سے گزر رہے تھے ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ پھر آج کی ایک اور بڑی خبر اس وقت میرے سامنے موجود ہے کہ متحدہ امارات کی ڈیفنس منسٹری کا جو بیان ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ویریس ریجنز، مختلف علاقوں میں یو اے کے اندر میزائلوں کو انٹرسپٹ کیا گیا۔ یہ میرے سامنے ابھی بریکنگ نیوز ہے، 6-7 منٹ پہلے کی یہ خبر ہے۔ جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو ممکن ہے اس وقت بہت سی چیزیں بدل بھی چکی ہوں، بہت سی چیزیں نئی بھی آ چکی ہوں۔ تو اس لیے ہم آپ کو بار بار کہتے ہیں کہ ہمارا جو آفیشیل ایکس اکاؤنٹ ہے غلام نبی مدنی، آپ وہ لازمی فالو کریں، وہاں پر ہم بریکنگ اپڈیٹ آپ کو فراہم کر دیتے ہیں، جب کوئی بڑی خبر آتی ہے وہاں آپ کو مل جاتی ہے۔ بہرحال یہ ایک اور آپ خبر دیکھ لیں کہ یو اے پر جو حملہ ہوا ہے ایران کا، اس کی وجہ سے تیل کی قیمتیں تیزی سے اوپر جا رہی ہیں اور جو آئل کی قیمت ہے وہ $114 پر بیرل تک جا پہنچی ہے۔ یہ بڑی بریکنگ نیوز ہے اس وقت جو میرے سامنے آ رہی ہے، اور یہ ایک طرح سے یہ اعلان جنگ ہے جو اس وقت نظر آ رہا ہے۔ میرے سامنے ابھی ایک اور خبر آ رہی ہے کہ جو ایران کی ایئر فورس ہے اس نے ٹریننگ شروع کر دی ہے اور ان کے جہازوں کی پروازیں دیکھی گئی ہیں۔ اور اسی طرح سے میرے سامنے ایک اور خبر موجود ہے کہ اسرائیل کے اندر بھی جو جہازوں کی پروازیں ہیں وہ رپورٹ ہو رہی ہیں، جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل کے جو ایئر چیف ہے وہ ریٹائر ہو رہا ہے، نیا ایئر چیف آ رہا ہے، اس پر یہ جہازوں کی پروازیں دیکھی گئی ہیں، لیکن پس پردہ بعض لوگ اسے ایران کے ساتھ جنگ سے بھی جوڑ رہے ہیں۔ اب بات کریں گے یمن سے۔ یمن نے آج دھمکی لگائی ہے کہ اگر امریکہ نے ایران پر حملہ کیا اور ایران کے ساتھ مڈ بھیڑ کی یا ایران کی آبنائے ہرمز پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، جبراً ایران کی آبنائے ہرمز سے اپنے جہازوں کو گزارنے کی کوشش کی، تو یمن نے دھمکی دی ہے کہ ہم باب المندب کو بند کر دیں گے۔ یمنی حوثی گروپ، جس کو امریکہ اور اسرائیل دہشت گرد گروپ کہتے ہیں، ایران نواز گروپ کہتے ہیں، انہوں نے یہ دھمکی لگائی ہے اور کہا ہے کہ امریکہ غلطی کر رہا ہے ایران سے مڈ بھیڑ کر کے۔ ہم نے جب باب المندب کو بند کر دیا تو نہ انسان نہ ہی دنیا کی کوئی طاقت، یہاں تک کہ جن بھی آ جائیں تو وہ بھی باب المندب کو نہیں کھلوا سکتے ہیں، اور اس کا نقصان براہ راست سعودی عرب کو بھی ہوگا، جو اپنا تیل پائپ لائنوں کے ذریعے سے سمندر کے دوسرے کنارے سے دنیا کو بیچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ بہت بڑی خطرناک دھمکی ہے۔ اگر آبنائے ہرمز کے ساتھ باب المندب بند ہو جاتا ہے تو دنیا کی معیشت 40 سے 50% زمین پر گر جائے گی، یعنی چوک ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور یہ ایک خطرناک ایسکیلیشن ہے جو مشرق وسطیٰ میں چل رہی ہے۔ بہرحال ایک اور خبر دیکھ لیں آپ کہ اسرائیل میں ایئر ریفیولنگ جہازوں کی لائنیں لگ چکی ہیں۔ یہ ایک اوپن سورس نامی اکاؤنٹ ہے، دراصل یہ اسرائیل کا اکاؤنٹ ہے جو اسرائیل سے متعلق رپورٹس نشر کرتا ہے، انٹیلیجنس معلومات نشر کرتا ہے۔ اس نے بتایا کہ اسرائیل میں ایئر ریفیولنگ جہازوں کی لائنیں لگ گئی ہیں اور امریکہ آبنائے ہرمز پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ اگر امریکہ نے آبنائے ہرمز پر قبضہ کر لیا تو پھر امریکہ کا اگلا قدم ہوگا ایران کے اندر زمینی فوجیں داخل کرنا، زمینی آپریشن کرنا اور ایران کے اوپر مکمل قبضہ کرنا، جیسے عراق کے اوپر امریکہ نے قبضہ کیا تھا۔ یعنی یہ امریکی صدر ٹرمپ کا جو منصوبہ ہے وہ معمولی نہیں ہے، بہت لمبا ہے، عراق سے بھی زیادہ خطرناک منصوبہ ہے بعض لوگوں کے مطابق۔ ٹرمپ کہنے کو تو بات چیت کر رہا ہے، ڈپلومیسی کر رہا ہے، ایران سے ڈیل کرنا چاہتا ہے، ہم نے جواب بھیج دیا ایران کو، ایران نے ہمیں جواب بھجوا دیا، ایران اور امریکہ کے درمیان ڈیل ہو رہی ہے، ایران کے لوگ بڑے اچھے ہیں، وہ ہم سے ڈیل کرنا چاہتے ہیں، وہ ہم سے منت کر رہے ہیں، اس طرح کی بیانات ٹرمپ ضرور دے رہا ہے، لیکن پس پردہ وہ ایران کے اندر زمینی فوجیں اتارنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ یہ امریکی اور اسرائیلی ادارے اور رپورٹرز یہ باتیں کر رہے ہیں۔